21st सेंचुरी लर्निंग ये विजुअलाइज्ड लर्निंग है। ये अब टेक्सचुअल एलिमेंट से बच्चे निकल कर हर चीज़ को विजुअलाइज देखना चाहते हैं। ये हर वक्त तस्वीर देखते रहते हैं, ये हर वक्त एनिमेशंस देखते रहते हैं, ये मूवीज़ देखते रहते हैं। तो अब एजुकेशन की हर क्लास में आप चाहे वो साइंस पढ़ाएं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ाएं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ाएं, आप कुछ न कुछ विजुअल ज़रूर दिखाएं। ये एक 21st सेंचुरी लर्निंग का टेम्परामेंट आ रहा है। तो ज़ाहिर है कि फिर इसी पर्सपेक्टिव में वो मामला जिनका ताल्लुक हमारे दीन की असास से है, वो उसी को इसमें इसी रॉ में लेके चल जाते हैं। तो मैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से और बच्चों की साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से गुफ्तगू करूं, तो उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मौजू हमारा ये है कि एनिमेटेड मूवीज़ वो सेक्रेट और रेवियर्ड पर्सनैलिटीज़ जो कि प्रॉफिट्स हैं, उस हवाले से बनाना किस तरह से नाफे है, अगर गलत है तो क्यों है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की, किसी भी एलिमेंट की एक इंट्रिंसिक नेचर होती है। जब मैं इंट्रिंसिक नेचर कह रहा हूँ तो उसकी समझें कि ज़ाती और उसकी फितरी एक हैसियत होती है, वो उससे अलग नहीं की जा सकती। यानी किसी भी हवाले से किसी भी शख्स, किसी भी शय की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, नेचर है, उसको आप उससे जुदा नहीं कर सकते। जैसे कुत्ते को हमारे यहाँ एक ऐसी अलामत समझी जाती है कि तज़लील की। आप किसी शख्स से कहें कि कुत्ते जैसी वफादारी तेरे अंदर कूट कूट के भरी है। अब आप अच्छी बात कह रहे हैं उसको क्या आप, लेकिन क्या है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ के साथ रिलेट कर दिया कि जो डिसरिस्पेक्टफुल है, तो वो खुश नहीं होगा, वो इसको अपनी तज़लील समझेगा। आप किसी को कहें कि आपने एक गोल्डन ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बिल्कुल गधे की तरह से आपकी स्किन लग रही है और बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, तो अब आप समझिए कि आप तारीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी ऐसी चीज़ के साथ उसको जोड़ा हुआ है कि जो कि उस नापसंदीदा है, डिसरिस्पेक्टेड है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आप कार्टून लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत कार्टून आपका बनाया है, तो कार्टून चाहे जितना ही खूबसूरत हो, चाहे जितना ही अच्छा हो, तो क्योंकि कार्टून की इंट्रिंसिकली हमारे माशरे में, या हमारे क्या किसी भी माशरे में, तो वो वैल्यू डिसरिस्पेक्टफुल है, डिग्रेडेड है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं आपके वालिद का कार्टून बनाऊँगा ताकि आपके वालिद के हवाले से समझें, तो जब आप फ़ौरन टोकेंगे कि चाहे मैं उसको बहुत ही खूबसूरत बनाऊँ, लेकिन क्योंकि जिस तरह से हमने कोई मामला किया हुआ है कि हम किसी ऐसी चीज़ को उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, यानी हमारा बुनियादी बिलीफ ये है कि अदना सी गुस्ताखी किसी भी नबी की वो कुफ्र है। तो चे जाए कि हम इतनी बुलंद सतह पे जाकर कुछ ऐसी एलिमेंट का इजहार करें और हम वो जो बुनियादी नुक्ता है उससे हट जाए। यानी जहाँ पे ला तरफ़उ अस्वातकुम का हुक्म है, वहाँ पे माज़अल्लाह हम इस सतह पे चला जाए। यानी जो मिसालें मैंने आपको दी हैं, ये आप अपने छोटे भाई के लिए भी कबूल नहीं करेंगे, चे जाए कि वालिद के लिए कबूल करें। तो ऐसे एलिमेंट को किस तरह से हम जो है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए कबूल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जिसको हम एनिमेटेड मूवीज़ का नाम दे रहे हैं, ये बात मैं वाज़े कर दूं, वो कार्टून्स मूवीज़ हैं। इसको आप एनिमेशंस का नाम दे दें, इसको आप जदीद मूवमेंट का नाम दे दें, वो अगर कार्टून मूवीज़ हैं तो कार्टून इट्सेल्फ जो है डिसरिस्पेक्टफुल है, और हमारे दीन में किसी भी नबी की अदना सी गुस्ताखी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस हवाले से ऑन प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपली जो है इस चीज़ में बहुत बड़ा क्लैश है, हम ये नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अगर हम दूसरी तरफ ये जाएं, एजुकेशन पर्सपेक्टिव में आप समझ लें कि हर सब्जेक्ट की कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, और उन डिसिप्लिन, चाहे वो टीचिंग का भी हो, चाहे वो लर्निंग का भी हो, अंडरस्टैंडिंग का हो, उस डिसिप्लिन, उस लिमिटेशन से हटकर जब आप एजुकेशन के शुरू करेंगे तो वो एजुकेशन मज़ा का खेज़ बन जाती है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप समझाने की गर्ज से बेलगाम नहीं हो सकते। यहाँ बात हो रही है कि समझ में अच्छा आ जाए तो मैं जो जाए करूँ, क्योंकि बच्चे की समझ और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। सर्दियाँ हैं जैसे आजकल, अब मुझे ये बात बच्चों को समझानी है कि सर्दी में जिस्म कैसे ठठरता है, और मैं यूनिवर्सिटी क्लास में, आप क्या समझते हैं कि मैं चड्डी बनियान पहन के चले जाऊं और जिस्म को थरथरा रहा हूं, तो अब फील है, बच्चा देख सकता है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी।
اب کیا انڈرسٹینڈنگ کی کو بنیاد بنا کے کیا آپ تمام تر لمیٹیشن سے ہٹ جائیں گے؟ شراب پی کے نفسیاتی کی کیا حال ہوتا ہے، شراب پلائیں، لیکن پینے کے بعد جو اس کی فیلنگ ہوگی نا اس کو بکس میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. زنا کے بعد جو اس کی نفسیاتی برائیاں ہوں گی وہ زنا کر کے وہ سیکھے گا. تو ایک ڈور ایسا آپ کھول رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جہاں پر آپ کے اخلاقی اور بنیادی ڈسپلنس پارا پارا ہو رہے ہیں. اور ایسا کہیں نہیں ہو سکتا، ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ اپنے دینی اور اخلاقی قدروں کو چھوڑ کر صرف لاجکس کی بیس پر تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد نہیں ہے، یہ ہر معاملے پہ یہ ایشو ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہو، اس کو بچوں کو ہم کتابوں میں پڑھاتے ہیں، بچے نہیں سمجھتے، تو وہ کون سے بچے ہیں جو 14 سال سے سمجھتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، علماء بھی بن رہے ہیں، اب کیسے بچے آ گئے جو نہیں سمجھتے؟ ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ماڈرن سائیکالوجی کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بچہ الگ ہے، اب جی کیا کہتے ہیں وہ ADHD والے بچے ہیں، اب یہ ہائپر بچے ہیں، یہ پڑھنے لکھنے والے بچے نہیں ہیں، فائن. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اپنے بیسک بلیف سے کلیش کرتے ہوئے ایک ٹیچنگ کا پرسپیکٹیو رکھیں. پہلا پوائنٹ میں نے یہ کہا آپ سے کہ انٹرنسک ویلیوز کو آپ ہٹا نہیں سکتے. کارٹون ڈس رسپیکٹفل ہے تو اس کو آپ رسپیکٹفل نہیں کہہ سکتے کہ بہت با ادب اور بہت تو ہمیں توقیر اور عزت کے ساتھ آپ کا میں کارٹون بناؤں گا اور کارٹون کے ذریعے سمجھاؤں گا میں، تو اٹس ناٹ دا وے. سیکنڈلی میں نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ کو بنیاد بنا کر آپ تمام حدود و قیود کو چھوڑ نہیں سکتے. اچھا، جیسے میں بات کر رہا ہوں نا کہ ہر سبجیکٹ کی کوئی نہ کوئی ایک ڈسپلن ہوتا ہے. سائنس ہے تو سائنس پڑھاتے وقت آپ کو اپنے کوئی نہ کوئی پوسٹولیشنز کو، تجربات یا کوئی بھی آپ کو تھیوری پیش کرنی ہوگی اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے. اسی طرح سے آپ انگلش میں اگر کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو آپ اس کی جو پوری اسٹرکچر ہے انگلش کا وہ آپ ڈیفائن کریں گے تب آپ کا سبجیکٹ ہوگا. جب ریلیجن کی ہم بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اوتھینٹسٹی ایک بیسک ویلیو ہے. یعنی اوتھینٹک ہونا یہ دینی تعلیم چاہے کسی بھی سطح پہ ہو اس کی بنیادی شرط ہے. اور اوتھینٹسٹی جو ہے کبھی ڈراماٹائز، کبھی فکٹیشیس، کبھی مووی، کبھی فلم، کبھی کریکٹر پہ نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کیونکہ میں نے مووی میں دیکھا تھا کہ وہ بندہ لال شرٹ پہنا ہوا تھا اور اس کو بڑا برکت ہو رہی تھی گھر پہ، یہ میں اپنا بلیف بنا لوں اور میرا عقیدہ یہ بن گیا کیونکہ میں نے مووی میں دیکھا تھا اور مووی دیکھنے کے بعد میں ایسا کروں. کیونکہ موویز کو ہم کہتے ہیں ڈراماٹائز. ہم خود بھی، ہم اور آپ جب کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے لاشعوری طور پر کہ یہ ایکچولی یہ ایک ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ ایکچول نہیں ہے. اور ایکٹنگ اگر بہت اچھی کرے گا تو ریئل کر کے ہو سکتا ہے اس میں فلاپ بھی آ جائے. اسی طرح سے اگر کوئی بھی مووی ہے اس کا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے. دین کبھی بھی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا کیونکہ اسکرپٹ رائٹر کے، پروڈیوسر کے، پہلے رائٹر لکھتا ہے، رائٹر لکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں پھر وہ ڈائریکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جیسے ہمارے تو ان کے پاس جاتا ہے. تو وہ کریکشن ایڈٹ ہوتے 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 جو اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے جب وہ فلمایا جاتا ہے تو وہ قدریں مختلف ہوتا ہے اس ایکچوئل اسکرپٹ سے جو کہ بنیاد ہوتا ہے. تو ہم جب ریلیجن کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کریں، تو اس میں اوتھینٹسٹی وہ کور ہے. اور اوتھینٹسٹی آپ آج کسی بھی خبر کو بنیاد بنا کر آپ سب کو چھوڑ دیں. آپ سندھ ہائی کورٹ بھی آپ جائیں گے کہ جیو میں یہ نیوز چلی ہے، اس بنیاد پر یہ فیصلہ دے دیں. آپ ہزاروں جو ہے وہ ٹکرز چل چکے ہوں، سوشل میڈیا میں آ رہا ہو، ہر چینل میں آ رہا ہو، عدالت آپ سے نیوز پیپر کا کوئی نہ کوئی پروف مانگے گی، پرنٹڈ دکھاؤ بھائی. وہ کبھی بھی یہ ہمارے لیے اوتھینٹک سورس نہیں ہوتی کہ فلاں سوشل میڈیا کے سوشل پیج پر، فیس بک کے پیج پر یا فلاں یوٹیوب کی ویڈیو پہ یہ والی حقیقت ہے. یہ تو آپ دور جانیے تو بہت دور کی بات ہے. آپ اگر تھیسس PhD یا MPhil کا بھی لکھنے بیٹھیں گے تو کبھی بھی ویژول ریسورسز جو ہیں، کوئی مووی، کوئی جو ہے کوئی کلپ آپ کے ٹیکسٹ کا اوتھینٹک ریفرنس نہیں بن سکتا. یعنی یہ اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ڈرامہ ہو، مووی ہو، یہ اوتھینٹک ریفرنس کے اگینسٹ ہے. تو جب یہ اوتھینٹک ہی نہیں ہوا
تو ہم کس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو ایک فکٹیشیس انداز میں دیں. یہاں پہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 لوگ مووی بنائیں گے, 4 لوگ اپنے اپنے مزاج سے مووی بنائیں گے. تو دوسرا جو کلیش ہمیں نظر یہاں آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اس کے ذریعے کبھی بھی اوتھینٹک وے میں سبجیکٹ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں ایجوکیشن پرسپیکٹو میں کہ ہم مجھے اسلامیات پڑھانی ہے اور اسلامیات میں مجھے سیرت پڑھانی ہے انبیاء علیہ السلام کی, اور وہ سیرت پڑھانے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ مستند ہو, تو وہ مستند جو ہے, جو ایک کنڈیشن ہے, وہ کبھی بھی کارٹون مووی کے ذریعے فلفل نہیں ہوگی. تو یوں اس انداز میں اس کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور اس کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی چلیں آپ اس چیز کو ایسا پڑھاتے. اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک شخص جو سور خور ہو, شراب پیتا ہو, جس کو قرآن نجس کہے وہ ہو, ہر قسم کی برائی میں وہ شریک ہو, اور اس کو کوئی رسپیکٹیبل آپ کردار دیتے ہیں. اینتھنی کوئن جو ہے دی میسج مووی میں اس کو سید الشہداء سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر دیا گیا. تو آپ سمجھ لیں ہم کس طرح سے کسی ایسے شخص کو ہم کسی ایک ایسی مقدس شخصیت کے طور پر پورٹری کر سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے والد اپنے بھائی کے طور پر قبول نہیں کر سکتے. یعنی اگر اینیمیٹڈ موویز کے ہٹ کے اگر کریکٹر کی طرف جائیں تجھے یک نے یک بنایا, یوں سمجھ لیجیے. یعنی کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا, ہے, نہ ہوگا. تو اب یہ ہمارا بلیف ہے. اور کیسے ایک کوئی نبی جو معصوم ہے, جس کا رتبہ بہت بلند ہے, کوئی گناہ گار, فاسق, مولن, جو بھی ایکٹر ہوگا وہ تہجد گزار, متقی اور چلے کاٹنے والا صوفی نہیں ہوگا. وہ نیچرلی میڈیا کا ہی پرسن ہوگا اور وہی کریکٹرائز کر سکے گا. تو ہم کس طرح سے ایک ایسے شخص کو جو معاشرے میں رسپیکٹیبل نہیں ہے ہم اپنے گھر کے کسی فرد کے طور پہ قبول نہ کریں. تو یہ ممکن نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہم کسی بھی ایسے شخص کی تمثیل کو قبول کر لیں کہ جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ کریکٹرائز بھی کیا جائے تو ایک کریکٹرائزیشن بھی کوئی بیس لیس ہے, اس کی کوئی بیس بنتی نہیں ہے. اور اگر کوئی قبول کر لے معاذ اللہ سب چیزوں کو جانتے ہوئے تو اس کے اپنے ایمان کے لالے ہیں. یعنی اگر آپ اس میسج کی مووی کو دیکھیں جس کو ہمارے ملک میں غالباً قومی سطح پہ بھی چلایا گیا, چینلز پہ بھی چلایا گیا, اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پہ بھی اس کو پلے کیا گیا کہ اس میں جو ہے نا اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر ہے اور کہ حضرت زید کا کریکٹر ہے. یہ وہ ہیں صحابہ کرام جن کو نان مسلم کرسچنز کریکٹرائز کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے, جو جن کے حوالے سے یہ ہے. تو ہم کس طرح سے ہماری دینی حمیت اس چیز کو گوارا کر لے کہ محض بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم اپنے ایمان سے جنگ کر لیں, اپنے جو جس کے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کو ہمیں حکم دیا گیا, ہم اس کے برخلاف ہو کر ہم اس چیز کو قبول کر لیں تو آؤٹ آف دا کوسچن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو فار دا سیک آف جدید ایجوکیشن کو قبول کر لیں اس بنیاد پر. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب ہم بچوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بچے انکانشیس مائنڈ میں ہر امپریشن کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ چھوٹے بچوں کی پری اسکول کی بکس بھی آپ دیکھیں گے نا تو اس میں ٹیکسٹ کم ہوتا ہے, امیجز بڑے بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ بچے کے ذہن میں امیجز رہتے ہیں, نقش ہو جاتے ہیں. کوئی بھی امیج ہوگا اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. تو آپ تصور کریں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ہم اپنے جو چھوٹے بچے ہیں, یہ ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ جس انداز میں سید الانبیاء کو دیکھے گا اس کا امیج وہ بیٹھ جائے گا. جس انداز میں, جس صورت میں, اور کسی بھی نبی کو دیکھے گا خاکم بدہن اگر معاذ اللہ اینیمیٹڈ کارٹون مووی میں دیکھے گا, وہ امیج اس کے ذہن سے کبھی رفع نہیں ہو سکتا. وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جب بھی سیرت کا پڑھے گا اس کے ذہن میں وہی چیز جائے گی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گستاخی یعنی بلاسفیمس کنٹینٹ پہ شعوری طور پہ ہماری قوم کو یوں سمجھیں کہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس میں یہ بات اس کے ذہن نے قبول کر لی
کہ بھائی اس سے پوچھیں گے رسول اللہ کیسے تھے تو معاذ اللہ وہ اسی شیپ کو بیان کرے گا کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز اس کے ذہن سے ہٹ جائے گی، امپاسبل، کبھی نہیں ہٹ سکتی. اگر کوئی کریکٹر مووی، کوئی یوسف علیہ السلام کی مووی اس نے دیکھی، اب اگر وہ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھے گا تو یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ چہرہ اس کو وہی نظر آ رہا ہوگا جو کسی عیسائی کا ہوگا، کسی یہودی کریکٹر کا ہوگا، یا کسی ایسے فاسق کریکٹر کا ہوگا. تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ انکانشیس مائنڈ میں اگر ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم، توقیر اور عصمت کو بچانا ہے تو اسی لیے ہی تو ان کی تمثیل کا منع کیا گیا. اور تمثیل کو روکنے کی وجہ صرف عزت و توقیر ہے. اور جب اس کو فلمایا جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ بچہ کتاب کو ثانوی اور فلم کو پرائمری یعنی بنیادی حیثیت دے گا اور ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کل کو پورے قرآن کی موویز آئیں گی اور ان موویز پر بچے اور تمام لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے. وہ کہے گا مجھے تو بس ہمارے پہلے نعت ہوتی تھیں ثاقب بھائی تو سنجیدہ نوعیتی ہوتی تھیں، پھر وہ ذکر شروع ہوا تو ایک بڑے مشہور نعت خان نے کہا کہ اب تو بغیر ذکر کے مزہ نہیں آتا، نعت تو بس کچھ نہ کچھ. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میوزک کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے، 4 اسٹریم چل رہی ہوتی ہیں، پہلے وہ چل رہا ہوتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب کیا ہے، لوگوں کی عادت ہے. اب کوئی سمپل کوئی نعت جیسے ماشاءاللہ یہاں پڑھی گئی نعت کوئی یہ اگر سی ڈی یا کیسٹ یا ویڈیو ریلیز کریں گے تو ان کی ریٹنگ کم ہوگی کیونکہ وہ مسالے جات ان کی اس میں نہیں ہیں. تو آپ تصور کریں کہ اگر یہ ٹیمپرمنٹ ہم انکلوڈ کر رہے ہیں اپنی جنریشنز میں، خدا نہ خاصہ بچے یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جب تک مجھے سیرت کا یہ معاملہ ویڈیو میں نہ دیکھ لوں مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک میں قرآن کی اس آیت کو پوری پکچر نہ دیکھ لوں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک ڈور کھول لیا. اس ڈور سے کیا ہے کہ گستاخی، بے ادبی کا کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ چلتے رہے گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی مووی بنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ میں ایمان کی بنیادیں بتا رہا ہوں اور ایمان کے ساتھ اگر ہم ایجوکیشن پرسپیکٹو میں دیکھیں جی اس کی بھی بنیاد ہے. آپ کسی بھی سبجیکٹ کو اس کی بیسک سے ہٹ کر کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. میں اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم گرامر کو چھوڑ کے انگلش نہیں پڑھا سکتے. ہم سائنس کی تھیوریز کو چھوڑ کر، جو بیسک چیزوں کو چھوڑ کر سائنس کے سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتے. اسی طرح سے ہم عربک میں صرف و نحو کو ایک طرف کر کے ہم عربی زبان نہیں پڑھا سکتے. بالکل اسی طرح سیرت کا معاملہ ہو یا کسی سورت کا معاملہ ہو قرآن پاک کی، ہم بنیادی اصول کو ہٹا کر اس کو نہیں پڑھا سکتے. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. یعنی اگر ہم بنیادی اصولوں سے کلیش کر کے سمجھانا شروع کر دیں گے تو ایجوکیشنل پرسپیکٹو میں یہ سبجیکٹ ہی مرا ہوا ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی آپ نے کسی چیز کی انٹرنسک ویلیو پتہ ہے کہ کارٹون کو ڈیریگیٹڈ سمجھا جاتا ہے، ڈسرسپیکٹفل سمجھا جاتا ہے، اس کو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو دس از دا بیسک کلیش آف دا سبجیکٹ. یہ مضمون کا، ٹاپک کا بنیادی کلیش ہے. سیکنڈلی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے. جب انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ ہر قیود کو چھوڑ دیں اور ہر چیز کو ختم کر دیں، یعنی قتل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ قاتل کی فیلنگ کیسی ہے، تو کیا آپ کا لوگوں کو ماریں گے؟ کیا اس کو قتل کی اجازت دے دیں گے؟ تو اسی طرح سے اس چیز کو چھوڑ دیں. تیسری چیز یہ کہ ہم کوئی بھی شخص کسی بھی نبی کی مثل، کسی صحابی کی مثل کہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. ہم اسی طرح سے کسی بھی شخص کو کھڑا کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریکٹرائز اس کو نہیں کر سکتے. اسی طرح سے کسی نبی کے طور پر نہیں پیش کر سکتے کیونکہ اس کا کلیش ڈائریکٹلی طور پر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی مثل ہو ہی نہیں سکتا.